अस्सलाम वालेकुम। जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करके तोड़ते हैं और जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है वो उनको कता करते हैं और मुल्क में फसाद करते हैं, ऐसों पर लानत है और उनके लिए बुरा घर है। जी हाँ, ये कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है। और एक और बात सुन लो, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। कुरान, जी कुरान कहता है, और जब कुरान कहता है तो फिर कुछ गलत नहीं होता। तो हम कितना दिलों को सुकून दे रहे हैं। क्या हम सुबह सुबह उठ रहे हैं? हम सुबह नमाज पढ़े हैं? जी मुश्किल काम है, सब कहते हैं मुश्किल है। हाँ जी, सुबह उठा नहीं जाता उठा नहीं जाता। आजकल तो बड़ी आसानी है उठने के लिए। आजकल तो अलार्म लगा लो, हर एक के पास तो फ़ोन है, फ़ोन पे तो घंटा घंटा बैठा जाता है, तो सुबह उठा नहीं जाता है ना। लेम एक्सक्यूज़ से कहते हैं, लेम एक्सक्यूज़। जी हाँ, और क्या, हमारी तो अम्मियाँ और अब्बू भी जो हैं तो घड़ियाँ हैं, अलार्म है, उन्हें कहो ना। जी वो कहते हैं लेकिन आप नहीं उठते। और फिर हम लोग ख़ुद नमाज़ें पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को साथ नमाज नहीं पढ़ाते, तो फिर तो आदत नहीं होगी ना। आदत कैसे नहीं होती? आज मैंने एक्चुअली सुबह सुबह अजान सुनी। मैं रोज़ सुनती हूँ, मैं रोज़ जब नाश्ते के लिए उठती हूँ सुबह 7 बजे, तो उस वक्त खाना काबा में अजान होती है और उसके बाद नमाज होती है, और वो मैं लाइव देखती हूँ, और उसके बाद तलावत होती है, और वो मैं बहुत देर तक सुनती रहती हूँ और दिल को बड़ा सुकून मिलता है। सुबह उससे पहले ऑफ कोर्स कुरान पढ़ती हूँ, अपनी नमाज जब पढ़ती हूँ। ये मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं कोई बहुत बड़ा काम करती हूँ और ये सब नहीं करते, सब करते हैं माशाल्लाह आप लोग, है ना। तो मैंने जब वो अजान सुनी ना और मेरे पास भी जो अजानें हैं जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, जब मैं उम्रे पे गई थी तो वो मैं सुनती हूँ, कभी कभी नज़र से भी गुजरती हैं, मैंने फेसबुक पे भी डाली हुई हैं, यूट्यूब पे भी डाली हुई हैं। नमाज नींद से बेहतर है ना। तो हम लोग सोए रहते हैं, हम लोग नहीं उठते। जी हाँ, उसमें कुछ कसूर हमारा है। हमारा क्या कसूर है कि हम रात को जल्दी नहीं सोते, देर से सोते हैं। जब देर से सोएंगे तो सुबह कैसे उठेंगे? बिल्कुल भी नहीं उठ पाएंगे। दूसरा, हम दिल से अल्लाह ताला से दुआ नहीं करते। अगर हम अल्लाह से दिल से दुआ करें और अल्लाह को कहें कि अल्लाह ताला मुझे उठा देना, मैंने उठना है सुबह नमाज के लिए, आप यकीन करें अल्लाह ताला आपके लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर देगा और अल्लाह ताला आपको उठा देगा। आपकी आँख खुल जाएगी, खुद से खुल जाएगी। अल्लाह ताला डायरेक्ट भी कर सकता है, फरिश्तों के ज़रिए भी कर सकता है, जो भी तरीका हो, है ना अलार्म के ज़रिए कर सकता है, आपके अम्मी अब्बू के ज़रिए कर सकता है। लेकिन बात यह है कि नमाज की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। बस नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज नहीं छोड़नी। जो नमाज छोड़ देता है तो फिर वो कैसे कहता है कि हम मुसलमान हैं, और दिल कैसे करता है नमाज छोड़ने को? मुझे तो यही समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला करे कि आप लोग सब नमाज पढ़ें और दिल से दुआ करें। जब आप दिल से कोई चीज़ चाहेंगे तो वो काम हो जाएगा। लेकिन हम दिल से तो चाहें ना, हम तो दिल से नहीं चाहते हैं ना। अगर हम चाहते होते तो हम रात को जल्दी सो जाते। जल्दी सोएंगे तो अब रात को मैं थक गई थी तो रात को मैं जल्दी सो गई, क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं कहीं सुबह नमाज के लिए मिस ना हो जाए मेरे से। नमाज तो माशाल्लाह पढ़ती हूँ, उसके लिए मैं मिस नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ अरसे से उससे भी थोड़ा पहले उठने की आदत डाल रही हूँ। तो वो कभी कभी शैतान कहता है कि छोड़ो, सो जाओ, तुम तो रात को देर से सोई हो, या तुम थकी हुई हो, तुम्हारे जिस्म में दर्द हो रही है, तुम्हारी टांगों में दर्द हो रही है, थोड़ा सा और सो जाओ। तो शैतान है ना, शैतान ने तो हमें सारी उम्र वर्गलाना है। उसका तो काम ही यही है ना। उसका तो टास्क ही यही है कि उसने हमें कहना है कि तुमने हर गलत काम करना है, हमने हर वो काम करना है जो शैतान ने हमें कहना है ना। अल्लाह ताला के कहने पे अगर हम यकीन रखेंगे, बात मानेंगे ना, अगर हम कुरान समझ के पढ़ेंगे, सबसे तो पहली बात ये। अब मैं ये कुरान समझ के पढ़ी हूँ, रोज़ सिपारा पढ़ती हूँ, सारी उम्र ऐसी गुजार दी, तर्जुमा कभी पढ़ लिया लेकिन कुछ समझा नहीं, समझ नहीं आती ना। इंसान का एक टाइम होता है, एक ज़िंदगी होती है जब आपको समझ आना शुरू होती है। शायद दुनिया के और ज़िंदगी के बखेड़े ही ऐसे थे कि कुछ समझ ही ना आया, किधर गई वो ज़िंदगी, सचमुच समझ नहीं आया। कल खाला आई, कहती हैं ज़िंदगी ऐसी ही गुजर गई। मैंने कहा खाला आप कह रही हैं, मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर गई, कुछ समझ ही नहीं आई। वही वाली बात कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। इस उम्र में आके ना मुझे एहसास बहुत हुआ है कि मैंने कुरान को उस तरह से नहीं समझा और पढ़ा। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, देर से भी कोई हम अच्छा काम कर लें तो अच्छी बात है ना।
اور دوسروں کو بھی کہہ دیں تو وہ اور اچھی بات ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کرنا ہی ہے ہمیں، ہے نا۔ اس دن میں نے کوئی بات کی تو مجھے فیس بک پہ کوئی کہنے لگا کہ لائٹیں آف کرنے کی بات تھی اور پانی ضائع کرنے کی، کہ لوگ مانتے نہیں ہیں اور پھر لوگوں کو ہم کہیں تو ہم بھی برا بن جاتے ہیں۔ تو برا بن لیں، کوئی بات نہیں، اس چیز میں اگر آپ نے برا بننا ہے تو بن لیں۔ برا مجھے بھی لوگ کچھ کہہ رہے ہوں گے، یہ کیا ہمیں ہر وقت جو ہے تو ایسی باتیں کرتی ہے، پر میں کیا کروں؟ میں اگر ایسی باتیں نہ کروں تو پھر میں کون سی باتیں کروں آپ کے ساتھ؟ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں یہی بات کروں۔ تو قرآن میں یہ میں نے سارا کچھ پڑھا، پھر تھا کہ اللہ تعالیٰ بد عہدی نہیں کرتا، اور یہ جو ہے رشتے جوڑنا کتنا ضروری ہے نا۔ ہم بات ساری یہ تھی کہ کل خالہ آئی تو خالہ ذکر کر رہی تھی کسی کا کہ اس نے اپنے رشتے توڑ دیے ہیں اور وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں، اور کہنے لگی کہ قرآن میں کتنا زیادہ حکم ہے کہ رشتے جو ہے نا اپنے جوڑ کے رکھیں، اور یہ جو ہے نا بہت ہی برا جو ہے نا ان کے لیے وعید ہے اور ان پر لعنت ہے۔ یہ لعنت کا لفظ جو ہے اگر ہم کبھی سوچیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لعنت ہے۔ تو کل خالہ سے میری بات ہوئی اور آج میں قرآن پڑھی ہوں اور میرے سامنے وہی صورت سامنے آ گئی، وہی آیت سامنے آ گئی۔ یہ سورۃ رعد ہے اور اس کی آیت ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج تو مجھے یہ بات کرنی ہے۔ میرا کوئی پلان نہیں تھا لائیو آنے کا، بس میں ایسے ہی آ جاتی ہوں، کبھی کوئی چیز مجھے ٹریگر کر دے تو مجھے یہ بات، میں نے کہا کل خالہ آئی ہے، خالہ نے مجھے یہ بات کی ہے۔ لمبا ٹائم مجھے نہیں ملا ان کے ساتھ، نہیں تو میں کوئی ویڈیو بھی بناتی۔ انہوں نے آگے کہیں جانا تھا تو مجھے کہنے لگی کہ کہیں شادی ہے اور میں نے نہیں جانا کیونکہ میں نے اب آنا جانا ختم کر دیا ہے، میں تھک جاتی ہوں۔ تو لیکن وہ کہیں اور جا رہی تھی جہاں شادی ہو چکی تھی، اور ان کی بہو کو دیکھنے ان کی دیور کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، چونکہ قریبی رشتہ ہے تو کہتی ہے میں جا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا خالہ آپ تو کہتی ہیں ایک طرف کہ میں تھک جاتی ہوں، میں کہیں جاتی نہیں ہوں، اور آپ جا رہی ہیں اس کی دیور کی بہو کو دیکھنے۔ کہنے لگی کہ جو رشتے ہیں نا ان کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں بھی آتی ہیں، آپ مامی جان کو بھی دیکھنے جاتی ہیں، آپ بڑی ہمت کرتی ہیں۔ کہتی ہے ہمت اب رہی نہیں، لیکن میں اللہ کا وعدہ نبھانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے میں وہ بات ماننا چاہتی ہوں اللہ کی۔ اللہ نے کہا ہے کہ رشتے نبھاؤ۔ تو یہاں آئی ہیں، ابو سو رہے تھے 2-2:30 بجے تھے اس وقت، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ اس وقت ابو کو اٹھا کے ابو سے سلام دعا لے کے، پیار لے کے، ان سے 2 باتیں کر کے پھر میرے ساتھ بیٹھی، تھوڑی دیر بیٹھی، باتیں کی۔ کہتی ہے میں نے یہ رشتے جوڑنے ہیں اور جوڑ کے رکھنے ہیں، اور وہ کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے پورے خاندان میں یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا یہ بڑی زبردست چیز ہوتے ہیں، اور یہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں نا کہ واقعی تو رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ اور دوستوں کے جو رشتے ہیں نا یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، دوستی کے رشتے، ان کو بھی جوڑ کے رکھنا چاہیے، ہے نا۔ عائزہ ہمدانی دیکھ رہی ہیں، ضیاء خان دیکھ رہی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ لوگوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستوں کے رشتے سے یاد آیا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا جب میں ڈیفینس کلب گئی تھی، آپ نے دیکھا تھا نا، وہاں میں اپنے فرینڈس کو لے کے گئی تھی، وہی نہیں تھے، آسٹریلیا گئے ہوئے تھے تو وہ میری ایک فرینڈ ہے روئی، شاید بڑی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو بھی ٹریٹ دینی ہے، آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اوائڈ کروں، مجھے اس دن حلیم بھی دے گئی، میں نے کہا تم مجھے گھر کی حلیم بنا کے دے دو، دیٹ ول بی انف فار می، لیکن کہتی ہے کہ نہیں جہاز آ رہا ہے، کوئی آرمی کا جہاز ہے۔ تو پھر مجھے کہتی نہیں وہ حلیم تو الگ بات تھی، وہ تو میں آپ کو دے دوں گی، لیکن میں نے آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو اتنی سویٹ ہے، تو پھر کل مجھے لے کے گئی، لے کے کیا گئی، میں لے کے گئی، جو ٹریٹ اس کی طرف سے تھی۔ کہتی گاڑی چلانا مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا گاڑی چلانا کیوں نہیں آتا؟ کہتی ایک زمانے میں آتا تھا لیکن پھر میری کسی بہت قریبی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بعد سے میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی۔ تو اس کو بھی میں بیک اپ کرتی ہوں، لیکن کہتی ہے اس عمر میں اب میں نے کیا گاڑی چلانی۔ میں نے کہا اس عمر میں سب کچھ کر سکتے ہیں، مجھے دیکھے میں بھی تو کرتی ہوں۔ تو ایک اور بہن ہے مینا چشتی، انہوں نے گاڑی کل چلائی، مجھے آج صبح ان کا میسج آیا کہ میں نے بڑے عرصے سے چلا رہی تھی پر میں نے چھوڑ دی تھی۔ آپ کے کہنے پہ میں نے ڈرائیور کو کہا تم ذرا سائیڈ پہ ہو۔ ڈرائیور کو میں جب کہتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ آپ رہنے دیں باجی، کہیں لگ جائے گی باجی۔ تو باجی ڈر گئی، تو باجی میرے سے ہو گئی موٹیویٹ۔ کہتی ہے میں نے اپنی ایک بھانجی کو بلایا، میں نے کہا تم بیٹھو ساتھ، ڈرائیور کو کہا میں نے تم سائیڈ پہ ہو، اور کہتی ہے کہ میں نے چکر لگایا ایک، اتنا مزہ آیا۔ آج صبح صبح مجھے اس کا میسج آیا ہے۔ مینا چشتی بہت بہت مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کا یہ میسج سن کے۔ شمائلہ رشید نے بھی شروع کر دی ہے ڈرائیونگ،
ایک اور بہن کا بھی مجھے میسیج آیا کہ آپ کے کہنے سے میں نے ڈرائیونگ شروع کر دی ہے، مینا نے تو گروپ بنا لیا بڑی پیاری، اس میں پینٹنگز ڈال رہی ہیں، آپ بھی اس کا گروپ جوائن کریں۔ شمائلہ کو بھی میں نے کہا ان کی بڑی اچھی پینٹنگز ہیں، میں نے کہا آپ الگ گروپ ڈالیں، بنائیں پورے کا پورا۔ کسی اور کے گروپ میں ڈال رہی تھی، میں نے کہا دوسرے کے گروپ کو تو چلیں چھوڑیں، اس میں بھی ڈال دیں، میرے گروپ میں ڈالیں اور اپنا الگ گروپ بنائیں۔ تو بہرحال پھر میں کہہ یہ رہی ہوں کہ میں جو ہے نا دوستوں کا بھی دوست بننا چاہیے، اور جو کوئی آپ سے پیار کرے تو پھر اس کے ساتھ پیار کرنا ہی چاہیے۔ احسان کا بدلہ احسان، قرآن میں ہے نا، احسان کا بدلہ احسان۔ میں سورہ رحمان سنتی ہوں روز، اور جب اس میں آتا ہے نا، آپ یقین کریں میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہی ہوں، جب آتا ہے نا احسان کا بدلہ احسان، تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بھی تو کرے گا نا ہمارے احسان، اگر ہم کہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ دے گا، یہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ۔ تو اللہ تو اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، تو ہمیں احسان کرنا ہے جس طرح سے بھی ہو۔ تو وہ مجھے لے گئی، خیر ڈرائیونگ میں نے کی، گاڑی میں نے اس کی اپنی چلائی اور اس کو میں لے گئی۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی، میں جو ہوں نا کچھ زیادہ ہی ٹائم کی پابندی ہوں، اور میرا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ میں ٹائم سے پہلے ہی تیار ہو جاتی ہوں اور میں ٹائم سے پہلے ہی پہنچ جاتی ہوں۔ تو 5 بجے اس کو پک کرنا تھا، جب میں اس کے گھر پہنچی تو 4:40 تھے، 20 منٹ تھے۔ میں نے کہا اچھا چلیں ہی، تو میں 20 منٹ پہلے پہنچ گئی ہوں، تو میں نہ اس کو ہارن کروں گی، نہ فون کروں گی، نہ بیل کروں گی، میں ادھر ہی انتظار کروں گی۔ تو اسی دوران پھر 5 بج گئے، تو اتفاق سے ان کے جو ہے نا میاں وہ عصر کی پڑھ کے آئے، اندر داخل ہوئے، تو وہ کہتی ہے انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کی فرینڈ تو گاڑی میں انتظار کر رہی ہے۔ تو میں نے سوچا تھا کہ 5 بج جائیں گے تو پھر میں کچھ نہ کچھ کہہ دوں گی، تو وہ پھر آ گئی، خود ہی آ گئی، کہتی ہے آپ نے نہیں مجھے بتایا، پہلے آ گئی۔ اب میں نے کہا نہیں میں نے نہیں بتانا تھا، ٹائم کی پابندی میں نے کی، ٹھیک ہے میں پہلے پہنچ گئی، لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کو مصیبت ڈال دینی ہے۔ آپ نے اپنے ٹائم سے اس 20 منٹ میں شاید آپ نے کیا کچھ کرنا ہو سکتا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہو، آپ پورے تیار نہ ہو، تو یہ دوسروں کو خبر دبڑ نہیں ڈالنی چاہیے، ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو میں نے اس وقت بھی ایک ویڈیو بنائی، میں نے کہا چلو جی میرے پاس 20 منٹ ہے نا، تو میرے پاس نا گاڑی کے اوپر ایک وہ لگا ہوا ہے اسٹینڈ سا، تو میں نے اس پہ ویڈیو بنائی، تو وہ بناتے بناتے وہ گر گیا اسٹینڈ، اور میری وہ ویڈیو جو ہے نا وہ خراب ہو گئی، البتہ تھوڑی سی بنی ہے، دیکھوں گی اگر ہو گیا تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میں تو ہر ٹائم کا جو ہے نا وہ پورا فائدہ اٹھاتی ہوں، مجھے کہیں بھی کوئی ٹائم ملے نا تو اس ٹائم کو میں ضائع نہیں ہونے دیتی، میں کوشش یہی کرتی ہوں، ہے نا۔ تو بس بات یہ ہے کہ نئی نئی چیزیں سیکھیں، اور آف کورس مشکل ہے نا، مشکل تو ہے کوئی کام بھی کرنا ہے، لیکن شروع میں اگر شروع کر دیں گے نا تو بس پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ اب جیسے مجھے اتنی خوشی ہے 5000 ماشاءاللہ ممبران ہو گئے ہیں اور بڑھ رہے ہیں لوگ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ایک ایک کو میں وہاں پر شکریہ نہیں کہہ سکتی، اس لیے میں یہ دوبارہ آ رہی ہوں، اور میں آپ کے تھینکس کے لیے آتی ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یہ احسان آپ میرے پہ کر رہے ہیں، جو آپ میرے پاس آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور وہ ہے نا آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو نئے نئے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا وہ باتیں بھی سناتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں۔ میں کل اپنی مامی کے گھر گئی، ماموں کے، تو ماموں کہتے ہیں بھئی کیا حال ہے موٹیویشنل اسپیکر؟ میں نے کہا ہے آپ کو کیسے پتہ؟ کہتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بھی جانتے ہیں، ہنس رہے تھے۔ تو بک اپ کرتے ہیں اپنے جو ہیں پیارے، وہ بک اپ کرتے ہیں، آپ لوگ مجھے بک اپ کرتے ہیں، اور یہ بک اپ کی وجہ سے ہی میں آ جاتی ہوں صبح ہے جی۔ تو بس بات ہی ہو رہی تھی، وہ بے نمازی کے ساتھ جو ہے نا رہنا بڑا مشکل ہے۔ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، نماز ضرور پڑھنی چاہیے اور موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ بجی ابھی چلے گئے ہیں، ان کی آج کلاس تھی، جیسے کہ وہ پڑھاتے ہیں کہیں، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں سے گاڑی ہٹا لیں، ادھر ان کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا پہلے ہی نکل جائیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میں نے ویڈیو بنانی ہے، اور پھر آپ آئیں گے، باہر نکلیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے تو مشکل پڑے گی مجھے، پھر ڈسٹربنس ہوگی، تو باہر بیٹھ کے ڈسٹربنس تو ہوتی ہے نا، ابھی بھی جو ہے تو ڈسٹربنس ہوئی ہے، اور کوئی آئے ہیں گا، بیل ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت خیر لائف کا تو پھر یہ ہے نا مسئلہ مسائل۔ تو وجی کی میں بات کر رہی تھی، تو وجی کی بات یہ ہے کہ ان کو کہنا ذرا بعد میں آ جائیں، تو ڈینگی کے چیک کرنے والے آئے ہیں، تو ڈینگی والے ہیں، چلو پھر کروا لو، یہ ڈینگی چیک کرنے آتے ہیں، پتہ ہے آپ کو ڈینگی بہت زیادہ پھیل گیا ہے جی۔ السلام علیکم، کر لیجیے آپ۔
تو یہ جو ہے نا ڈینگی بہت پھیل گیا ہے. کل میری بہن آئی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ڈینگی بہت پھیل گیا ہے اور آنکھوں کی بیماری آشوب چشم. کل جو یہ میری فرینڈ میرے ساتھ گئی نا، میں واقعہ سنا رہی تھی میں کہاں سے کہاں چلی گئی. پہلے تو میں نماز کی بات کر رہی تھی نا، تو وجی کی بات کر رہی تھی، وہ چلے گیا تو وجی سے مجھے یاد آیا کہ جب ہماری شادی ہوئی نا تو وجی نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھ لیتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں، پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں کہہ چکی ہوں. تو جب پہلے دن ہی جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے انہیں کہا کہ وجی میں بے نمازی کے ساتھ نہیں رہ سکتی بس. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. وہ دن آج کا دن ساری نمازیں پڑھتے ہیں، اور کہ میرے سسر مجھے خود کہتے تھے کہ تم نے اس کو نماز کی عادت ڈالی ہے پکی پکی والی. تو یہ ہے صورتحال کہ نماز کی عادت جو ہے نا وہ ڈالنی بہت ضروری ہے، اپنے میاں کو ہو، اپنی بیوی کو ہو، اپنے بچوں کو ہو، کسی کو بھی. اور اس میں کہہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے. وہی مائنڈ کیوں کرنا ہے؟ ہم تو ایک اچھی بات کر رہے ہیں، اچھی بات کو تو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. تو بس یہ بات ہے کہ ڈینگی بہت پھیل گیا. ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ وہ میری فرینڈ میرے ساتھ روئی گئی نا، تو میرے ساتھ بیٹھی ہے سامنے، ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے بڑی مزیدار کھانا بھی کھایا ہے. تو مجھے اس کی آنکھیں سرخ لگ رہی تھی، تو پانی بھی آ رہا تھا. تو مجھے کہتی ہے کہ میں آنکھوں میں دوائی ڈالتی ہوں، تو میں اس لیے نا ابھی دوائی ڈال کے آئی ہوں. لیکن مجھے اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، دوائی ڈال کے آئی ہیں تو خیر ہے. تو مجھے ابھی ٹائم لگے گا، آپ پلیز پھر جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو. تو کہتی ہے اچھا. تو پھر مجھے کہنے لگی کہ میرے نا 2 کام والیاں آئی تھیں، ایک کام والی اور اس کی بیٹی، اور دونوں کی آنکھوں میں نا وہ مسئلہ تھا، سرخ ہوئی ہوئی تھی، ان کو بیماری تھی. تو میں نے کہا تو میں بھی ہو گئی ہے بس. کہتی ہے دیکھو کچن میں تھی تو میں اس کے ساتھ ساتھ تھی، قریب تھی، کام تو کرنا تھا، لیکن واقعی اس کو ہو گئی. تو پھر وہ بڑی پریشان تھی، تو مجھے کہتی تھی دور بیٹھو. تو پھر ہم لوگ دور بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ڈینگی بھی آ گیا ہے، مچھر ہے، یہاں پر بھی مچھر ہے. مجھے کل کسی نے بڑا پیارا میسیج دیا کہ آپ یہاں پر بیٹھتی ہیں پودوں میں تو خیال کریں، کیونکہ میرے بیٹے کو ڈینگی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو ٹھیک کرے. کہتی ہے کہ بڑی طبیعت خراب ہے اور باقی لوگوں کو بھی ڈینگی ہو رہا ہے. اور پھر یہ کئی دفعہ عجیب بات ہے کہ ایک سے دوسرے کو بھی ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے وہ مچھر ایک ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نا احتیاط کرے. تو یہ جو ہے نا اب چلی گئی ہیں، میرا خیال ہے اپروو ہو گیا ہے میرا گھر. سارا چیک کر کے جاتی ہے کہ کہیں پر کہیں کوئی پانی تو جمع نہیں ہے. اور پچھلی دفعہ جب یہ آئی تھی نا تو میں نے یہاں پر چڑیوں کے لیے، پرندوں کے لیے پانی رکھا ہوا تھا. تو ابھی بھی پیچھے رکھا ہوا ہے، اور شاید نہیں رکھا ہوا، الٹا دیا گیا ہے. میں نے کہا تھا کہ الٹا دو مالی کو، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ڈینگی کے وہ مچھر پائے جا رہے ہیں. سچ مچ مجھے معلوم نہیں تھا. ہم تو پانی ڈالتے ہیں نا پرندوں کے لیے. میں نے کہا میں تو یہ روز بدلتی ہوں پانی. تو کہنے لگی کہ آپ روز بدلتی ہیں، وہ اوپر سے بدلا جاتا ہے، لیکن وہ انڈے شنڈے جو ہے نا اس کے وہ نیچے چپکے ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے پھر دکھائے، پھر میں نے اس کو دھو کے خشک کر کے الٹا کر دی. آج کل تو ویسی بارشیں ہوتی ہے، چلو پرندوں کو کہیں نہ کہیں سے پانی مل جائے گا، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آپ نے کہیں بھی پانی جمع نہیں ہونے دینا. تو وہ میں پرندوں کا پانی بھی آج کل جو ہے نا نہیں جمع ہونے دے رہی اور نہیں رکھ رہی. تو آپ لوگ بھی خیال کریں. اگر وہ کہہ رہی تھی کہ پرندوں کا پانی آپ نے رکھنا ہے تو بہت زیادہ احتیاط سے، خوب اچھے سے صاف کر کے تو پھر آپ رکھیں اور اس کو چیک کرتے رہیں. تو ہمیں تو اتنی سمجھ نہیں آتی نا، ہم لے مین کو کدھر سمجھ آتی ہے خواتین کو بھی کہ کتنا کو کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا. تو بہت ڈینجرس ہے آج کل. بہن بھی کل بتا رہی تھی کہ وارڈز بھر گئے ہیں، ڈینگی بہت پھیل گیا ہے. تو بس احتیاط ہماری جو ہے نا وہ کرنا بہت ضروری ہے. اور جناب آپ سب مجھے دیکھ تو رہے ہیں پر کسی کا کمنٹ نہیں آ رہا تو کمنٹ تو کوئی ڈالے نا، ہیں جی. باقی جو ہے نا میرے منی پلانٹ والی ویڈیو بڑی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میرا منی پلانٹ ابھی بھی آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا، تر و تازہ یہ جو ہے نا اس کے اندر میں نے شروع کیا ہے. میں نے جو چھلکے ہوتے ہیں نا انڈے کے، اس کو میں نے کہا ہے کہ جتنے بھی انڈے کے چھلکے ہیں وہ جمع کرو، جو پتیاں ہیں وہ جمع کرو اور وہ اس کے اندر ڈالو. اور اس میں میرے پھول نہیں آ رہے زیادہ، تو کھاد کی جو ہے نا کچھ کمی ہے. میں نے کافی عرصے سے کھاد نہیں ڈالی، تو اب میں نے تازہ ترین کھاد بھی لا کے ڈالنی ہے. تو جیسے ہم لوگوں کو روز کھانا وانا چاہیے ہوتا ہے، اچھا بچہ جیسا بھی ہوتا ہے، ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے نا. یہ تو ان کی خوراک ہے پودوں کی. تو ان کے لیے جناب آپ لائیں. اور ابھی آج کل پھول لگائیں نئے نئے، میں نے ابھی لگانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. نرسری جانا ہے، کوئی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور لاؤں گی. جو بھی آج کل کے پودے ہیں ہے نا وہ پیلے 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 اودے اودے پیرہن کون سے ہیں وہ جو ہے، ایک جعفری ہوتی ہے، ایک گیندا ہوتا ہے نا پیلے والے پھول، زینیاں ہوتی ہے آج کل سردیوں میں، وہ لگتے ہیں سارے.
تو یہ سارے لگائیں. باقی بھی جو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ لگانے چاہیے, سویٹ پیس وغیرہ کہ میرا خیال ہے آج کل وہ لگیں گے, کیا اسے کہتے ہیں, بیج وہ پھر آرام سے نکلتے ہیں بعد میں, ہے نا. تو بس یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ ابھی پچھلے دنوں ابو کے جو ہے نا وہ دانتوں کا مسئلہ رہا, اور ایک اور بھی میری فرینڈ ہے اس کی بھی دانتوں کا بہت مسئلہ رہا. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ صفائی صحیح نہیں کی ہوئی تھی, صحیح صفائی نہیں ہے. تو بزرگ تو چلو اب اس عمر میں صفائی کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن دانتوں کا بہت خیال رکھیں. پھر دانت نکالنے پڑ جاتے ہیں, اور جب ایک دانت نکلتے ہیں نا تو پھر وہ اس کے اندر گیپ بن جاتا ہے, اور پھر آپ کے سارے دانت خراب ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو بچوں کو بھی بچپن سے دانتوں کا خیال رکھیں. میں ابو کو ہنس رہی تھی, میں نے کہا ابو آپ کے دانت کیوں خراب ہیں؟ تو کہتے ہیں بس گاؤں شاؤں میں کہیں کوئی خیال ہی نہیں رکھا, کوئی ہمیں اس زمانے میں پتہ ہی نہیں تھا دانتوں کا, بس وہ کوئی شاید دنداسا وغیرہ کر لیتے تھے, کیا ہوتا ہے وہ مسواک وغیرہ, وہ بھی پتہ نہیں کتنی کرتے تھے, ہے نا. جب اتنے بچے ہوتے ہیں گاؤں میں اور اتنی پاورٹی ہوتی ہے, غربت ہوتی ہے, تو دانتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے. لیکن دانتوں کا جو مسئلہ ہے نا یہ بہت بڑا گھمبیر مسئلہ ہے اور بڑا مہنگا مسئلہ ہے. وہ میری بیٹی آئی تھی آسٹریلیا سے, ہر جگہ مہنگا ہے. کہتی ہے ماما آسٹریلیا میں تو اتنا شدید مہنگا ہے کہ اس نے یہاں سے آ کے دانتوں کا علاج کروایا, کوئی دانت نکالنا تھا, اور میرے داماد نے بھی یہاں آ کے دانتوں کے کافی مسئلے مسائل تھے, اس کے بھی دانت کافی خراب ہے, اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا بچپن میں. تو یہ بات یہ ہے کہ گاؤں اور شہر کی بات نہیں ہے, ایکچولی یہ ماں باپ کی بات ہے. ماں باپ کیا سکھاتے ہیں اور کس طرح کھلاتے ہیں. دانت خراب ہو جائیں تو آپ کی زندگی خراب ہے. اب وہ نکلی دانت لگاؤ, سوراخ کر کے دانت لگاؤ, اس کے بعد وہ پتہ نہیں برج لگایا, کیا کچھ کیا, بڑے مشکل ہے. اب میری چھوٹی والی بیٹی بھی کہہ رہی تھی کہ ماما یہاں پر تو بہت مسئلہ ہے, کوئی دانت کا مسئلہ اس کا بھی بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اس نے تو وہ بریسز لگوائے تھے. کہتی ہے ادھر اتنا مہنگا ہے, پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ بتا رہی تھی, میں تو سن کے ہکا بکا ہو گئی. تو دانت قیمتی سرمایہ ہے, دانت کا خیال رکھیں. صحت بھی قیمتی سرمایہ ہے, صحت کا خیال رکھیں, ہے نا. اور دعاؤں میں یاد رکھیں, دعائیں کرتے رہیں. اور کوئی آیا نہیں ہے, اور اب کیسے آئے گا کوئی مجھے نہیں پتا کہ کب آئے گا اور کیسے آئے گا. تو میں کوئی دعائی آپ کو سنا دوں. ہیں جی مجھے اس دن کسی نے کہا تھا کہ مجھے یہ مصیبت کے وقت کی دعا دکھا دے, تو میں نے تو دکھا دیا تھا, لیکن یہ میں دوبارہ دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیے, یہ دعا ہے. آپ لوگوں کو اگر نظر آ رہی ہو تو اچھے سے دیکھ لیں, یاد کر لیں, میں نے بھیجی بھی تھی. بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اس کی, اور مجھے بہتر عطا فرما. کہتے ہیں کہ مصیبت جب آتی ہے, بیماری جب آتی ہے تو گناہ دھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے تو آزما رہا ہوتا ہے نا. کچھ لوگوں کی مصیبتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں, کچھ لوگوں کی بیماریاں بہت لمبی ہو جاتی ہیں, ہے نا. کچھ لوگ اچانک چلے جاتے ہیں اس دنیا سے یوں کر کے. اور کچھ لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے نا, ہمارے بھی کوئی قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ بہت بیمار ہیں اور بڑے عرصے سے بیمار ہیں. کرونا سے بیمار چلی آ رہی ہیں, اور پھر ان کے پھیپھڑوں پہ اثر ہو گیا, اور اب آکسیجن جو ہے ان کی کم ہو جاتی ہے. کبھی ان کو آکسیجن لگاتے ہیں, کبھی ہٹاتے ہیں. تو دعا کیجئے گا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو صحت دے. جن لوگوں کو ڈینگی ہو گیا ہوا ہے, آنکھوں کی بیماریاں ہو گئی ہیں, تو آنکھوں کی بیماریوں میں جن کو بیماری ہے نا تو ذرا دور رہیں اس بیماری سے. یہ جو ہے نا ایک سے دوسرے سے پھیلتی ہے. تو میں نے تو پھر کل اینک لگا لی, ان کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ بھی مجھے کہہ کے دور دور ہو کے بیٹھے, کیونکہ یہ بہت. اور پھر باہر بیٹھ گئے ہم لوگ, پہلے اندر بیٹھے تھے, تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو آنکھیں ان کی ٹھیک نہیں ہیں, تو پھر ہم باہر آ کے ہوادار جگہ پہ بیٹھ گئے, تاکہ کم از کم ہوا جو ہے ایک دوسرے کی طرف کم جائے. یہی کر سکتے ہیں نا ہم لوگ کوشش, ٹھیک ہے نا. تو بس دعائیں کرنی ہیں اور ذکر الہی کرنا ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے, اور آپ لوگ بھی کیجئے ضرور. اور اسی طرح جو ہے نا شیئر کیجئے, بہت بہت آپ لوگوں کے لیے دعائیں. میری ویڈیوز بھی شیئر کریں, لوگوں سے شیئر کریں, اور دعائیں ضرور کریں. صبح صبح نا بڑی پیاری پیاری دعائیں مجھے ملتی ہیں. جب میں صبح صبح اٹھتی ہوں نا اور آپ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا, تو میرا دل جو ہے نا بہت خوش ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نا, بچے تو یہاں پر ہیں نہیں. اب یہ بچے بھی گئے ہیں تو دوپہر کو کہیں آئیں گے, اور بس میں ہوتی ہوں, ابو ہوتے ہیں آف کورس, اور وہ ہے لڑکا بھی ہے. باقی ماشاءاللہ سارے ہیں, ادھر ادھر ہے. سارے ادھر ادھر ہی ہیں نا. ہم سائے تو ایک دوسرے کا کدھر پتہ کرتے ہیں آج کل. میں بلکہ کبھی کبھی فون کھڑکا لیتی ہوں ادھر ادھر, لیکن کوئی نہیں, سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے. ایون نظر بھی نہیں آتے, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اندر. یہ فونوں نے اور ٹی وی نے بڑا کام خراب کر دیا ہے, ہم سائے بھی نہیں ملتے.
ہیں جی، مجھے تو آپ لوگ مل گئے ہیں، مجھے تو ہمسائے مل گئے ہیں، آپ لوگ دوست مل گئے ہیں، آپ میرے سب کچھ ہیں، بس اب میں تو آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں۔ تو میں جب بور ہوتی ہوں نا، جب مجھے زیادہ بچوں کی یاد آتی ہے یا جب مجھے اداسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ اب میں نے کہا وجہ تو چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ابو اس وقت صبح ناشتے کے بعد پھر سو جاتے ہیں، تو ہمارے پاس اب ٹائم ہی ٹائم ہے۔ کھانا میں نے کل بنا لیا تھا، کل میں نے کڑی بنائی تھی۔ نبیلہ بٹ از واچنگ۔ نبیلہ بٹ، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آپ کا بھی غالباً کوئی چینل ہے جو میں نے ابھی میسیج آیا تھا تو میں نے اس کو سبسکرائب کر لیا۔ چینل تھا کہ کیا تھا؟ تو آپ لوگ سب بنائیں، میں تو کہتی ہوں سب بنائیں اور ایک دوسرے کو بتائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جو بھی آپ لوگوں کے اندر ٹیلنٹ ہے نا، اس کو ابھار کے باہر لائیں۔ اور کچھ نہیں تو ایسے ہی بیٹھ جائیں، باتیں ہی کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی کی تصویر بنا لیں، کیا کھانا ہے اس کی تصویر بنا لیں۔ ہاں جی، تو میں بتا رہی تھی میں نے کڑی بنائی ہے، اور کڑی میں کیسے بناتی ہوں چلیں جی آج یہ بھی بتاتی ہوں۔ کڑی جو ہے نا، میں دہی لیتی ہوں، سمجھے آدھا پیالی لیے نا، تو اس میں آدھا ہی پیالی آپ ڈال لیں بیسن، ڈال لیں 2-4 چمچ تھوڑے بڑے والے، اس کو اسی میں مکس کر دیتی ہوں دیگچی میں ہی۔ اس میں جو بھی نمک مرچ مسالے ڈالنے ہیں وہ ڈال دیے، وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہلدی ڈالیں، اس سے ذرا اچھا کلر آتا ہے۔ ادرک لہسن بھی میں ڈال دیتی ہوں، ساتھ میں تھوڑا ٹماٹر پیاز ڈال کے اس کو چڑھا دیا، پک دیا، وہ پکتی رہتی ہے۔ اور پکوڑے بنا لی، پکوڑوں میں پیاز زیادہ ڈالیں، آپ جتنا پیاز ڈالیں گے نا، آپ دیکھنا آپ کے پکوڑے بڑے شاندار بنیں گے۔ اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا، بس اس کو میں تو ساتھ ہی ساتھ کر لیتی ہوں، ایک سائڈ پہ وہ چڑھایا نا، دوسری سائڈ پہ پکوڑے بنا لیے، اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالیں، تھوڑی دیر رکھ لینا، اگر 5-10 منٹ، تو بڑی زبردست بنتے ہیں۔ تو وہ بنا کے میں پھر سائڈ پہ نکال لیتی ہوں اور اس کے اندر ڈال دیتی ہوں۔ جب کڑی بن جاتی ہے، آدھا گھنٹہ کم از کم پکے نا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو ہلکی آنچ پہ پکے، اور اس کے اندر پکوڑے ڈال دیں بس، اور کچھ پکوڑے ویسے بھی رکھ لیں۔ بچی کو پکوڑے بہت پسند ہیں، تو میں نے تو کل بھی یہی کیا تھا کہ پکوڑے جو ہے نا الگ سے ان کے لیے بھی نکال لیے تھے۔ تو یہ جب آتے ہیں نا یونیورسٹی سے، تو وہ نہیں جو ہوتا میں کیا کھاؤں اور کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں والی سچویشن ہوتی ہے، تو میں نے پھر کہا کہ چلے جی یہ پکوڑے ہیں تو ان کا جب دل کرے گا کھا لیں گے، کیونکہ وہاں سے آتے ہیں تو پھر بھوک لگی ہوتی ہے، جب وہاں پر بولتے ہیں، ظاہر ہے لیکچر دیتے ہیں نا، یہ بولنے سے بندے کو بڑی بھوک لگتی ہے۔ میں بھی جس دن لائیو آتی ہوں یا ویڈیوز بناتی ہوں نا، اس دن مجھے بھی بڑی بھوک لگتی ہے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، پھر میں نے کہا اچھا ادھر انرجی لگی ہے۔ تو میں تو آپ کے لیے انرجی لے کے آتی ہوں، ہے نا۔ تو بس ایک دوسرے کا خیال کریں، اور یہ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں، میں نے کیا بتایا، صلہ رحمی کرنی ہے۔ یہ دشمنیاں مشمنیاں نہ پالیں، ہم دشمنیاں بہت پال لیتے ہیں نا، ہم دل میں باتیں بہت پال لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو بس ذکر الہی کریں، جتنا زیادہ آپ کو تکلیف ہے نا، اور جتنی زیادہ کوئی مسئلہ ہے، تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ قرآن پڑھیں، اس سے نا آپ کی تکلیف اور مسئلہ کم ہوتا ہے، سچ مچ۔ تو میں نے یہی شروع کر لیا، میں جب اداس ہوتی ہوں، جب مجھے کوئی بچہ یاد آتا ہے، میں نے اپنے سائٹ پہ ہی قرآن اور سپارے رکھے ہوئے۔ آج صبح بھی میں نے یہی کیا، میں سپارے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں ترجمے کے ساتھ، اور ایسا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے نا، واہ واہ کیا شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے دیتا ہے اسی وقت۔ تم پریشان نہ ہو، تمہارے لیے یہ زندگی تو ہے ہی نہیں، تم نے تو چلے جانا ہے، اصلی زندگی تو وہ ہے، دوسری زندگی ہے۔ چیزوں کے لیے بھی پریشان نہ ہو، انسانوں کے لیے بھی پریشان نہ ہو، جو چلا گیا ہے اس کے لیے بھی پریشان نہ ہو۔ واہ واہ، کل میں اپنی بہن کو یہ بات کر رہی تھی کہ ایسے جواب آ جاتا ہے اگر ہم کھولتے ہیں قرآن۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کہتی ہاں باجی ایسا ہی ہوتا ہے، سچ مچ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو بس یہ ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں۔ تو اللہ کا عذاب ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے، بس ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ضرور سنے گا، ہے نا۔ کوئی بھی غم کی خبر ہو، مصیبت کی خبر ہو، اسی لیے تو ہم قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں لیکن ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کافی لمبی بات ہو گئی، اور کوئی آیا نہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کوئی آ جاتا تو اچھا تھا۔ اب میں اور کتنی لمبی بات کروں، کافی لمبی بات ہو گئی، کیا خیال ہے؟ چلیں جی بات کر لیتے ہیں کھانے پہ اور بھوک پہ اور وزن پہ، کیا خیال ہے؟ یہ تو سب کا زبردست قسم کا سبجیکٹ ہے نا۔ تو یہ وزن جو ہے نا، اس کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ کل میں گئی نا وہاں پر، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن ابھی میں نے شاید ڈالی نہیں ہے فیس بک پہ، اس پہ میں نے یوٹیوب پہ آج ڈالی ہے ایک ویڈیو، وہ ضرور دیکھیے گا، ادھر کی ڈالی ہے میں نے اپنے کلب کی، وہاں پر عبداللہ آیا تھا تو اس کے ساتھ۔
تو وہ بھی دیکھا کریں، شیئر کیا کریں، ذرا لوگ بڑھ جائیں، ادھر بھی مجھے ضرورت ہے. دیکھیں نا، اگر آپ سارے لوگ وہاں چلے جائیں گے تو میرا کیا بنے گا ہیں جی. میں تو بہت خوش ہو جاؤں گی، اور زیادہ خوش ہو جاؤں گی. تو خوش کرنا تو بنتا ہے نا. اور ایک بٹن دبانے سے اگر کوئی کسی کو خوشی مل جاتی ہے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں جاتا نا. تو بٹن دبا دیا کریں. کوئی آپ کو اگر کہتا ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ہمارا پیج فالو کر لیں، ہمارا گروپ فالو کر لیں، تو کیا جاتا ہے؟ دوسرا خوش ہو جاتا ہے نا. دوسرے کو بکا بھی ہم نے کرنا ہے. تو وہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بہت جو ہے نا موٹے بچے اور واک نہیں کر رہے تھے، بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. اتنا موٹا برگر، اس کے اندر چیز، اس کے سائڈ پہ اتنے سارے چپس، اور ماں کہہ رہی تھی کھاؤ کھاؤ، فنیش کر لو. ہم کہتے ہوتے ہیں نا بچوں کو انگریزی میں، فنیش کر لو. فنش کروا رہی تھی. اور وہ بچہ اتنا موٹا تازہ، مجھے تو اس کو دیکھ دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا. تو یہ ہم بچوں کو شروع سے ہی موٹے کر دیتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ موٹے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں وہ بچہ موٹا ہے یا بچی موٹی ہے، اب اس کی شادی نہیں ہو رہی. تو قصور تو سارا ہمارا ہے. ہم خیال ہی نہیں کرتے، شروع سے ہم بچے پہ خیال نہیں کرتے ہیں. اس کو کھلا کھلا کے یہ حال کر دیتے ہیں، عادت ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا عادت ڈال لو. تو عادت جس چیز کی بھی ڈال دو وہ ڈل جاتی ہے، وہ پڑ جاتی ہے. اچھی عادتیں ڈال لیں تو اچھی عادت پڑ جائے گی. اور یہ کھانا ٹھوسنے کی عادت ڈال لیں تو لٹرلی ٹھوستے ہیں ہم لوگ کھانا. او ہو اتنا کھانا منگواتے ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے نا مجھے دل کرتا ہے کہ میں نے کہوں گی یہ اتنا تو نہ کھائیں نا. کل وہ دیکھیں اب آپ کہیں گے یہ ایسی باتیں کر رہی ہے، لیکن میں باتیں تو اچھائی کے لیے کر رہی ہوں نا. آئس کریم اور کوکی اتنی ساری کھانا کھانے کے بعد 2 لوگ کھا رہے تھے، اور مجھے ہو رہا تھا کہ ان کے اندر جا رہا ہے اور کیلوریز جا رہی ہیں. اب ان کو جا کے خوب ساری واک کرنی چاہیے. پتہ نہیں واک کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی. تو اگر ہم کبھی کبھی کھا لیں، دل کرتا ہے ضرور کھانے کو، انسان ہے اور کھانا خوشی دیتا ہے. بالکل خوشی دیتا ہے. لیکن اس کے بعد ہم اس کو ذرا برن کر لیں، کیلوریز کو، ہے نا، واک کر لیں. تو کل میں وہاں سے آئی نا، ہم لوگ سویرے چلے گئے تھے، تو میں آ گئی تھی کتنے بجے آ گئی تھی؟ 7:30 آ گئی تھی. تو پھر ہم نے کیا، ان کو تو میں نے چھوڑا روحی کو، پھر میں نے واک کی. ادھر یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، مجھے کہتا ہے کہ کھانا کھانا ہے. میں نے کہا نہیں کھانا تو میں نے نہیں کھانا، میں اکیلی ظاہر گئی تھی. تو میں باہر پھر واک کر رہی تھی. لوگوں نے، باقیوں نے، سب نے کھانا کھایا اور میں واک کر کے آئی. میں نے کہا میں کھا کے آئی ہوں، حالانکہ اسٹیک کھائی تھی. لیکن پھر بھی اسٹیک تھی، ساتھ میں وہ آلو دے دیتے ہیں ایک ابلا ہوا ٹائپ کا. تو لیکن یہ کہ میں نے پھر واک کی ضرور. تو یہ واک مسٹ ہے، مسٹ، کمپلسری، ضروری. یہ نماز جو ہے نا، اس میں بھی بڑی ویسے اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. میری کچھ ٹانگیں شانگیں دکھ رہی تھی تو مجھے کل بہن کہتی ہے آپ پھر بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں نا. میں نارمل بالکل ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تک تو پڑھی ہوں، نیچے بھی بیٹھتی ہوں، سب کرتی ہوں. تو کہتی ہے ایسے نماز نہ پڑھیں. میں نے کہا نہیں، میں نے ایسے ہی پڑھنی ہے. ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں تو اچھا ہے، ان کو ذرا عادت رہے. اگر میں نے ایک دفعہ چھوڑ دی، میں نے بیٹھ کے یا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی، تو بس پھر وہی عادت ہو جائے گی. عادت تو جو ڈال لیں. ارلی جن لوگوں نے عادت ڈال لی ہے کہ جنہیں ہم نیچے نہیں بیٹھ سکتے، تو اس کے بعد بس پھر وہ عادت ختم ہو گئی. پھر نماز کا اس طرح سے مزہ نہیں آتا. نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، وہ تو اللہ نے قبول کرنی ہے. تو میں نے کہا نہیں، یہ مجھے عادت پڑی ہوئی ہے، میں نے ایسے ہی نماز پڑھنی ہے. تو نماز بھی ایکسرسائز ہے. ساتھ میں ہم تھوڑے بہت نفل پڑھ لیں، ہے نا. تو اچھا بھلا جو ہے نا کھانا اگر ہم نے سویرے کھایا ہو، سویرے سے مطلب مغرب کے بعد بس کھا لیں. میں تو مغرب کے بعد ہم لوگ کھا لیتے ہیں، تو آپ کا جو تھوڑا بہت ہضم بھی ہو جاتا ہے اور ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. تو دیٹ از ویری گڈ، ہے نا. تو چلے جی، سوری، آئی ایم سو سوری. یقیناً آپ لوگ مجھے میسیج کر رہے ہیں، لیکن مجھے میسیج سم ہاؤ نہیں آ رہا ابھی بھی کوئی بھی. تو میں سارے میسیجز کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتی ہوں. اور بس اب کافی بات ہو گئی. اب میں نے 33 منٹس بات کر لی. مجھے گھڑی بتا رہی ہے ٹک ٹک کر کے مجھے گھڑی بتا رہی ہے کہ ٹائم بھی گزر رہا ہے، زندگی بھی گزر رہی ہے. اور آپ نے کافی باتیں کر لی، اور اتنی ہی باتیں آج ضروری تھی. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ کی ساری مرادیں، دعائیں پوری کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا بس معاف کر دے، بس معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. بیسٹ دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بھی اچھا دینا اور آخرت میں بھی اچھا دینا، ہے نا. تو بس اس کے بعد تو اور کوئی دعا نہیں بنتی. چلیے، اپنا خیال رکھیے، اپنا دن شروع کیجئے، اور نمازیں پڑھیے، بچوں کو بھی کہیے اگر ہو سکے تو.
آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ ایسا کام کریں گے تو اب میرا دل بھی خوش ہو جائے گا. مجھے ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.